न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हारिस शेयर कर रहे हैं जड़ावाला से। हारिस कहते हैं हम लोग जड़ावाला ईदगाह रोड के रहने वाले हैं। हम लोगों का जहाँ जिस गली में घर है उसके बिल्कुल सामने नहर भी है। तो ये जो कहानी मेरी ज़िंदगी की है आज से 4 साल पुरानी बात है। सर्दियों का मौसम था। मेरा एक दोस्त था, वो बड़ा सा बीमार था और काफ़ी दिन से हॉस्पिटलाइज था। मैं 1-2 बार हॉस्पिटल भी उससे मिलकर आया था। मुझे रात 10 बजे के करीब उसका फ़ोन आया कि मैं घर वापस आ गया हूँ। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी तरफ आता हूँ। निकलते निकलते बस जैसे घर में मेहमान आए हुए थे, मुझे भी देर हो गई। 12:30 बजे का टाइम हो गया। मैंने फ़ोन करके पूछा तो वो जाग रहा था। उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ, हम इकट्ठे चाय पियेंगे। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। मैंने घर वगैरह अम्मी वगैरह को बताया कि मैं सुहेल की तरफ जा रहा हूँ, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं घर से बाहर निकला। मैंने सोचा कि पास ही उसका घर है, इतना दूर नहीं है, 1-2 गलियों का फासला है, अब क्या बाइक को लेकर जाना। बाहर निकला, गेट लॉक किया। ठंड बहुत थी, चादर लपेटी हुई थी। चुपचाप गलियों से होता उसके घर पहुंच गया। अभी कुछ इलाके में 1-2 लोग मुझे घर आते जाते नज़र आए। वहाँ पर उससे मिला। उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। उसने चाय वगैरह पिलाई। बातों बातों में टाइम का कुछ पता ही नहीं लगा, रात के 2 बज गए। मैंने टाइम देखा। मैंने उससे कहा कि बहुत रात हो गया, मुझे चलना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, खैरियत से जाना। मैं वहाँ से निकला। बिल्कुल सुनसान इलाका था, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। यहाँ तक कि किसी जानवर की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इतनी ठंड थी। बिल्कुल सन्नाटा मुकम्मल। उसके घर की गली से जब निकला तो राइट साइड पर एक और गली थी, उसको क्रॉस करके मैंने आगे बाहर निकलना था। फिर रोड पर थोड़ा सा चलकर हम लोगों की गली शुरू हो जाती थी। उसके घर की गली से मैं निकलकर जब वो राइट साइड वाली गली में दाखिल हुआ, एकदम से मुझे अपने पीछे एक छोटी सी बच्ची के हंसने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत क्लियर थी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास खड़ा होकर हंस रहा है। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा, सड़क के दरमियान में एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। फ्रॉक पहनी हुई थी, बिल्कुल सामने मेरे। उसे देखकर मैं बड़ा हैरान कि ये बच्ची कहाँ से आ गई है, वो भी रात 2 बजे सर्दियों के मौसम में। बच्ची हंसती जा रही थी और जिस रुख में वो खड़ी थी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उसके सर के ऊपर लाइट पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, बेटा आप कौन और इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? फिर वो हंसने लगी। इतने में वो बच्ची जो है तेजी से उस गली की तरफ भागी जिस तरफ से मैं आया था। मुझे लगा पता नहीं किसी की बच्ची है, घर से निकल आई है, सुनसान गली है, इसको कोई उठा ले या अल्लाह कभी ना करे कोई जानवर वगैरह हमला कर दे। कुत्ते वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे, तो मुझे देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे गया तो बच्ची गली के कोने पर खड़ी थी। मैंने फिर उसे आवाज़ दी कि बेटा आप कहाँ हो, किसके घर की आप बच्ची हो, बाहर क्यों इस टाइम फिर रही हो? इतने में वो बच्ची देखते देखते वहाँ पर सामने ही एक मकान बन रहा था, ज़ेर तामीर था वो घर। मेरे सामने वो बच्ची उस घर में चली गई। बिल्कुल वीरान वो घर था। अभी तो उस घर के बामुश्किल कुछ हिस्सा ही बना था। अब आधी रात मैं उस घर के बाहर खड़ा हुआ। मैं बच्ची को आवाज़ें दे रहा था। मैंने कहा बाहर आओ, इतनी रात को तुम इस घर में क्या कर रही हो? वो बच्ची अंदर हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी, कह लगा रही थी। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं थोड़ा सा उस घर के अंदर जाकर घर को अंदर से देखने लगा कि बच्ची को मैं बुलाता हूँ बाहर। मैं थोड़ा सा ये भी अंदर गया था तो सामने एक कमरे का हिस्सा बना हुआ था, छत डाली हुई थी, अभी खिड़कियाँ दरवाजे नहीं थे। बच्ची बिल्कुल सामने उस कमरे में खड़ी हुई थी। मुझे लगा शायद बच्ची का कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, क्योंकि कोई नॉर्मल बच्चा तो ऐसे कर नहीं सकता। मैंने फिर उसे बुलाया कि बेटा आप कौन हो, और मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, बहुत रात है। अभी ये मैं उससे बात कर ही रहा था, पीछे मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा। बहुत भारी हाथ था। एकदम मैं डर गया और मैं पीछे हटा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। इतने में मेरी नज़र उस बच्ची की तरफ गई जो सामने बिल्कुल कमरे में खड़ी हंस रही थी।
وہ بچی وہاں پر نہیں تھی، وہ بچی بھی غائب ہو گئی۔ اس وقت جو میری کنڈیشن تھی، اتنی شدید سردی میں میرا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے میرا دل میرے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اتنا میں شدید خوف زدہ ہوا، میں وہاں سے باہر بھاگا، میں تیز گلی سے بھاگتا ہوا اس گلی سے بھی باہر بھاگ گیا جہاں سے وہ بچی مجھے نظر آئی تھی۔ سڑک پر آیا، جب میں اتنا تیز بھاگا میرا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ میرے سے مزید ایک قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا، میں سڑک پر ہی بیٹھ گیا۔ کچھ میں نے اپنے آپ کو نارمل کیا کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ جیسے میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا مجھے باقاعدہ لگا کوئی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا گلی میں سے آ رہا ہے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک عجیب و غریب حلیے کا آدمی، بال اس نے جیسے اس کے بال بالکل ایسے اڑے ہوئے اس کے بال تھے، کافی بڑا اس کا سر تھا، درمیانہ سا قد تھا۔ باقاعدہ اس نے مجھے گلی میں سے جھانک کر دیکھا اور جیسے وہ واپس چلا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، میں نے نہیں دیکھا وہ کون ہے کون نہیں، بس اس کی ہلکی سی جھلک مجھے نظر آئی۔ میں نے پھر اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا، میں اپنے گھر پہنچا۔ بامشکل میں نے گیٹ کھولا، میرے سے گیٹ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے تو میری یہ حالت ہوگی کہ چابیاں میرے پاس تھی اور میں گیٹ ناک کر رہا تھا۔ اندر سے امی کی آواز آئی، اتنی رات ہو گئی ہے، چابیاں تم لے کر گئے ہو؟ پھر مجھے خیال آیا چابیاں تو میرے پاس ہیں، پھر تالا نہ کھلے خوف سے۔ پھر بھی میں نے جیسے کیسے کر کے تالا کھولا، گھر کے اندر گیا۔ امی کو میں نے کہا مجھے جلدی پانی دے۔ امی نے کہا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے کیا نہیں، شاید یہ بڑی تیزی سے چلتا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، میں پسینے سے میرے قطرے گر رہے تھے۔ امی نے کہا کہ اللہ خیر کرے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے زیادہ پسینے سے کیوں شرابور ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے انہیں ابھی کچھ بتانے کے قابل ہوتا تو بتاتا، پانی پیا، حوصلے سے انہیں ساری بات بتائی۔ امی بہت ڈر گئے۔ امی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ایک کھلی جگہ ہے، درمیان میں سڑک ہے، دوسری طرف نہر ہے، نہر پر بہت زیادہ جنات ہیں اور رات کو جنات آزاد ہوتے ہیں جب گلیاں سنسان ویران ہوتی ہیں، پھر وہ بھاگتے ہیں ہر روپ میں۔ مانو نہ مانو جو تمہیں مخلوق نظر آئی ہے وہ جنات ہی تھے۔ خیر میں اپنے کمرے میں گیا، بستر میں جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری کچھ کنڈیشن سٹیبل ہوئی۔ صبح میں سے اٹھا نہ جائے، میرے جسم میں اتنا درد، ٹانگوں میں درد، وہ جو رات کو بھاگا تھا، خوف تھا، یہاں تک کہ میرے پورے جسم پر، میرے ہاتھوں پر، میری گردن پر نیل کے نشان پڑ گئے اور بخار بھی بڑا تیز ہو گیا۔ امی آئی، امی نے اٹھایا، امی نے دیکھا میرے ہاتھوں پر بھی نیل کے نشان تھے، جسم پر بھی نیل کے نشان تھے۔ تو میں بڑا پریشان، امی نے کہا کہ میڈیسن لو، ناشتہ کرو، میڈیسن لو اور کسی سے دم کرواؤ جا کر۔ میں فوراً اٹھا، فریش ہوا، میں نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا، پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا، بخار چیک کروایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے فیور تھا اس ٹائم، میں نے میڈیسن لی۔ اس کے بعد میں گھر آنے کے بجائے، ہم لوگوں کے ادھر ہی علاقے میں مسجد تھی، اس کے ساتھ ہی ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، بڑے نورانی بزرگ تھے، عبادت گزار تھے، اللہ والے تھے۔ ان کے پاس گیا، ان کے پاس بیٹھا، ان کو سارے واقعات بتائے کہ یہ میری ساتھ کل رات ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور کہا کہ بڑے سخت جنات تھے رات کو جن کے پیچھے تم بھاگ کر گئے ہو، ایسے کسی چیز کے پیچھے بھاگ نہیں جاتے۔ تمہیں پتہ ہے کہ آدھی رات کو کسی بھی انسان کا کوئی بچہ اس طرح سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، پھر وہ ہنس رہی ہے، اس کا بیہیویئر بھی اب نارمل ہے، تم اس کے پیچھے کیا سوچ کر بھاگے تھے؟ میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو یہی تھا کہ شاید کوئی بچی نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، جو کسی گھر سے نہ نکل آئی ہو۔ بس انہوں نے پھر مجھے دم کیا اور کہا کہ 3 دن مسلسل دم کرواؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر 3 دن لگاتار جا کے میں نے ان سے دم کروایا، اپنے دوست کو بھی ساری بات بتائی۔ میرا دوست کہتا ہے کہ اسی طرح سے ایک رات وہ بھی کام سے واپس آ رہا تھا، 12:30 بجے کا ہی ٹائم تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی گلی سے گزر رہا تھا، جیسے میں اپنے موٹر سائیکل پر تھا تو ایک دم گلی کے کونے پر جس طرح سے میں نے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا، اس کے پاؤں سے کافی زیادہ خون نکل رہا تھا جیسے اسے کوئی چوٹ لگی تھی۔ تو میں نے موٹر سائیکل روکا اور اس سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے وہ اگلی گلی کے کونے تک جانا ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میرے سے چلا نہیں جا رہا۔ آدمی نے بڑے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑا برا اس کا حلیہ تھا۔ میں نے اس کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھایا، جیسے میں اس کو گلی کے کونے تک لے کر گیا، میں نے اسے کہا کہ ادھر ہی اترنا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو موٹر سائیکل پر کوئی بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس گلی میں بہت جنات ہیں، ایک تو وہ بالکل وہاں سے اکثر اس طرف سے لوگ نہر پر آتے جاتے بھی تھے، اس وجہ سے شاید وہ گلی اس طرح سے ویران اور سنسان تھی۔ اس گلی میں کوئی اتنے خاص گھر نہیں تھے
یعنی وہ ایک راستہ صحیح تھا، وہاں سے گزر کر دوسری گلیوں میں جایا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی تنگ سی گلی سی تھی وہ. تو میں بہت ڈرا. اس کے بعد میں رات کے ٹائم کبھی بھی اس گلی کی طرف نہیں گیا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. کبھی بھی میں 12 بجے کے بعد اب گھر سے باہر نہیں جاتا. 4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، لیکن وہ خوف آج بھی میرے دل پر سوار ہے. بہت شکریہ حارث صاحب کا. جیسے بعض اوقات جنات جب اپنا ظاہر کرتے ہیں کسی بھی اکیلے انسان پر، بالخصوص رات کے پچھلے پہر میں، تو وہ انسان کے دل دماغ کو اس طرح سے ہپناٹائز کر دیتے ہیں، اس طرح سے معاف کر دیتے ہیں کہ کچھ لوگ سوچے سمجھے بنا ہی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی جہازیب شیئر کر رہے ہیں. جہازیب کہتے ہیں، میں ملتان کا رہنے والا ہوں. آج جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آج سے تقریباً 7 سال پرانی بات ہے. میں ایک ہوٹل پر کام کیا کرتا تھا، ریسیپشن پر تھا میں. تو وہاں پر ان دنوں میں ایک ایونٹ تھا. اس ایونٹ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے. رات 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ فری ہوئے. وہاں سے نکل کر سب نے اپنے اپنے گھروں میں ہی جانا تھا. میرا گھر اس ہوٹل سے کافی زیادہ دور تھا. پہلے میں بائک پر آ جایا کرتا تھا. اس دن میرے پاس بائک نہیں تھا، بائک میرے بڑے بھائی کو چاہیے تھا، وہ لے گئے تھے ساتھ. میں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ مجھے روڈ تک اتار دو، آگے میں چلا جاؤں گا. اس نے مجھے مین روڈ تک اتارا. اس کے بعد آگے میں نے اپنے محلے کی طرف اکیلے ہی جانا تھا. اب جس راستے سے میں نے گزر کر جانا تھا وہ ایک باقاعدہ، وہ بھی ایک روڈ ہی تھا لیکن مین روڈ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا روڈ تھا. اس سے آگے پھر ٹاؤن اور محلے شروع ہو جاتے تھے. اس روڈ کے اوپر کافی زیادہ درخت تھے، یہ میٹھے پانی والے نلکے بھی لگے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اس کا ایک کونا تھا، وہاں پر کبھی کسی دور میں سرکاری کوارٹر ہوا کرتے تھے. 2 بلڈنگز وہ تھی. جیسے میں وہاں سے گزرنے لگا مجھے کسی عورت کے رونے کی بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں ان کوارٹروں کی طرف سے. اب ان کوارٹروں کو خالی ہوئے ہوئے بھی زمانے بیت گئے ہیں. وہاں پر علاقے کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوارٹرز جو ہیں عرصہ قدیم سے خالی ہیں. وہاں پر اتنی رات کو کسی کا رونا دھونا، بھیانک آواز میں رونا. ایک دفعہ تو میں نے قدم آہستہ کیے کہ میں دیکھتا ہوں ہے کون. رک بھی گیا میں. اس طرف جو ہی میں نے دیکھا میری نظر پڑی، ایک عورت تھی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی. بہت زیادہ آس پاس کچرا تھا اور اب وہ جو کوارٹرز تھے ان کے تو کچھ دیواریں بھی گر چکی تھیں. خستہ حال وہ کوارٹرز تھے. اس ویرانے میں وہ ایک عورت بیٹھی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس رو رہی تھی اور باقاعدہ وہ اتنے اونچی آواز میں رو رہی تھی کہ میرے علاوہ کوئی بھی وہاں سے گزرتا تو وہ آواز سن لیتا. میں بہت زیادہ ڈر گیا. مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے. میں نے آیت الکرسی پڑھی. میں اسموکنگ کرتا تھا. میں نے فوراً سے اپنا لائٹر نکالا، تھوڑی سی جیسے اس کی روشنی کی. 1 سیکنڈ میں وہ جو مخلوق تھی جیسے وہ دیوار کے پیچھے ہٹی اور رونے کی آوازیں بند ہو گئی. میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا. میرے کندھے بہت زیادہ وزنی ہو گئے، جیسے میرے کندھوں پر بڑا بوجھ آ گیا اور باقاعدہ ایسا لگا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے. قدموں کی آہٹ بالکل جیسے قریب کسی کے جوتے ہیں اور میرے بالکل پاس کوئی چل رہا ہے. اب میرے میں اتنا خوف تھا کہ میں پیچھے کیسے پلٹ کر دیکھوں کہ پیچھے کون ہے، جبکہ جوتی کے گھسیٹنے کی اور جیسے جوتی کی ٹک ٹک کی ایک آواز ہوتی ہے وہ مسلسل سنائی دے رہی تھی. میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. آگے ایک گلی ٹرن ہوتی تھی، میں اس میں مڑ گیا. اس سے آگے پھر ہم لوگوں کا محلہ شروع ہو جاتا تھا. وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ان کوارٹر سے لے کر اس گلی کے کونے تک میرے پیچھے ہے، کیونکہ اسی گلی میں ایک مسجد تھی. اس کے بعد وہ جوتوں کی آواز آنا بند ہو گئی. میں بڑی تیزی سے اپنے محلے کی طرف گیا، اپنے گھر پہنچا. صبح میں نے یہ بات گھر والوں کو بتائی تو امی ابو کا بھی یہی کہ ماننا تھا کہ وہ کوارٹرز عرصہ قدیم سے خالی تھے. قریب 25-30 سال سے وہ خالی تھے. وہاں پر بے تحاشا جنات تھے. ایک تو علاقے کے لوگوں نے وہاں پر کچرا کنڈی بنا دی تھی. ایسے لگتا تھا کہ لوگ دور دور سے بھی آ کر وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں. تعفن، بہت زیادہ بدبو تھی اس روڈ پورے پر، اور وہاں پر اکثر ایسی چیزیں دیکھی گئی تھیں. کچھ لوگ تو یہاں تک مانتے ہیں کہ وہاں پر ایک سر کٹا بھی دکھائی دیتا تھا. اب وہ ایکسپیرینس تو الحمدللہ میرے ساتھ نہیں ہوا،
لیکن وہاں پر میں نے ایک مخلوق کو ضرور دیکھا. 2-4 دن تھوڑا میں ڈسٹرب رہا, سر کا درد نہیں جاتا تھا. بخار تو مجھے نہیں ہوا لیکن میرے سر میں درد بہت رہتا تھا, آنکھوں سے پانی بہنے لگ جاتا تھا. پھر میں نے خود بھی باوضو ہو کر نماز پڑھی, قرآن پاک پڑھا, چاروں کل پڑھے, اپنے اوپر حصار کیا, دم کیا, آیت الکرسی پڑھی, مسلسل پڑھتا رہا 5 نمازوں کے ساتھ بھی اور سوتے ٹائم بھی. تو 3 دن کے بعد اللہ نے شفا دی اور میں ٹھیک ہو گیا. پھر کبھی بھی میں اگر کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو میں اپنا بائک لے کر جاتا تھا کہ مجھے وہاں سے پیدل نہ گزرنا پڑے, کیونکہ اکثر علاقے کے لوگوں نے بہت اس علاقے کے بارے میں باتیں بتائی تھیں کہ وہاں پر اکثر رات کے ٹائم کچھ مخلوقات دکھائی دیتی ہیں, مختلف روپ میں دکھائی دیتی ہیں, اور وہ ایک دم سے جیسے آواز بھی دیتے ہیں, مخاطب بھی کرتے ہیں اور رو کر بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ جہاں زیب آپ کا. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, اس سے جو ویرانے ہوتے ہیں وہاں پر جنات ہوتے ہیں, اور پھر جہاں پر گندگی ہو, کچرا کنڈی ہو, وہاں پر تو بہت جنات ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلسل کسی جگہ پر جا کر چیزیں پھینکیں, کچھ لوگ صدقے کی چیزیں پھینک دیتے ہیں, میٹ پھینک دیتے ہیں ایسے کچروں پر جا کر, جیسے قربانی کی عید کے بعد بہت سے لوگ جا کر جو ویسٹ ہوتے ہیں ان کے قربانی کے جانوروں کے وہ پھینک آتے ہیں, تو پھر وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں بلی ناول آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو ضرور وزٹ کریں. بہت ہارر ناول ہے, آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.